अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूँ अरीज और आप हैं इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल अरीशा नावल्स पे। गाइज़ आज मैं लेट हो गई, बल्कि बहुत लेट हो गई, क्योंकि आज मैं कहीं गई हुई थी तो वहाँ से वापसी मेरी बहुत लेट हुई है। और फिर वापस आते ही मैंने ना बैठकर एपिसोड लिखना स्टार्ट कर दिया, लेकिन फिर भी मैं जितना जल्दी जल्दी करने की कोशिश की फिर भी मैं लेट होगी। फिर मैंने प्रूफ रीड भी नहीं किया, कहा पहले रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूँगी, जब फेसबुक पे डालूँगी तब इसको प्रूफ रीड कर लूँगी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं आज की एपिसोड। पता नहीं मेरे मुंह से क्या क्या निकल रहा है यार, अच्छे हास्य लफ्ज़ बोलते बोलते ना मुंह से उल्टी सीधी चीज़ें निकलना शुरू हो जाती हैं। खैर, ये भी लाइफ का हिस्सा है, होता रहता है, ज़ुबान फिसलती रहती है। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एपिसोड नंबर। अच्छा, वहशत जुनून को मैंने क्या लिख दिया, ज़ेर के बजाय ऊपर ज़बर लगा दी है तो वहशत जुनून बन गए तो उल्टा सीधा। चले कोई बात नहीं, ये भी लाइफ का हिस्सा है, ये भी चीज़ होती रहती है। ओके, मैं अपनी गलती को भी पर्दे डालती हूँ, मैं कहती हूँ ये भी होता रहता है, वो भी होता रहता है, ज़िंदगी का हिस्सा है। और कोई अगर दूसरा गलती करते हैं ना, मैं खास कर मेरे भाई गलती करते हैं, मैं सुबह से लेकर शाम तक उनको बताती रहती हूँ ये चीज़ हुई है, ये हुआ है। तो मैं खैर ये बातें बाद में आपसे करूँगी जिस दिन मैं लाइव आऊँगी, अभी तो मेरे लाइव आने के चांसेस भी कम है। चलो लेट्स स्टार्ट, नो बक बक। जिन्होंने वहशत, किस्त नंबर 13, तहरीर अरीज शाह। अम्मी जान हैर व हैरियत से वहाँ पहुँच चुकी थी। इनके पहुँचते ही उन्होंने इसे फ़ोन करके बता दिया था। हीर रिलैक्स होकर रूही के साथ मगन हो गई थी। इनके फ़ोन करने का ही असर था कि वो बिल्कुल बेफिक्र होकर यहाँ बैठी टीवी देख रही थी, वरना इतनी रिलैक्स हरगिज़ नहीं हो सकती थी। इसने अपने ड्राइवर को भी खास ताकीद की थी कि वो वहाँ पहुँचते ही इसे फ़ोन करके बताया जाए कि वो बिल्कुल ठीक ठाक वहाँ पहुँच चुके हैं। वो कब से यूं ही दरवाजे पे खड़े इन्हें देख रहा था। इसे अच्छा लग रहा था, इसका हर वक्त रूही के साथ रहना, इसकी फ़िक्र करना। रूही एक ऐसी बच्ची थी जिसका साथ किसी को भी अच्छा लगता था। अपनी मीठी मीठी बातों से वो किसी को भी अपना आसीर कर लेती थी। इतनी मासूम सी बच्ची का साथ किसी को अच्छा ना लगे, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं था, लेकिन ये रूही के लिए मुश्किल पैदा कर सकता था। जब हीर यहाँ से चली जाएगी तब यकीनन ये सब कुछ रूही के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो बेशक अपनी बेटी को किसी तरह की मुश्किल में नहीं डालना चाहता था। अस्सलाम वालेकुम, वो अंदर कदम रखते हुए गंभीर आवाज़ में बोला, तो दोनों ही चौंक कर इसकी जानिब देखने लगी। और अगले ही लम्हे रूही इसकी गोद से निकलकर अपने बाप की जानिब भागी थी। हीर उठकर खड़ी होते हुए इसके सलाम का जवाब देकर अपना पहले से ही सही दुपट्टा दुरुस्त करने लगी। चाची जान बिल्कुल हैरो हैरियत से पहुंच गई हैं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मुझे इनका फ़ोन आया था। यकीनन उन्होंने आपको भी फ़ोन करके बता दिया होगा। वो रूही को अपनी गोद में उठाए प्यार करता इससे मुखातिब हुआ था। जी, उन्होंने मुझे फ़ोन करके बता दिया था, वो वहाँ पहुँच चुकी हैं और कह रही थी कि मामू जान की तबीयत ठीक होते ही वो इंशाअल्लाह वापस आ जाएंगी। इसकी बात का तफसील से जवाब देते हुए इसने रूही की जानिब देखा था, जो इसकी दाढ़ी के साथ छेड़छाड़ करती, कभी इसके गाल पर अपने लब रख रही थी तो कभी अपने छोटे छोटे हाथों से इसके चेहरे को अपनी तरफ करते इसे खुद की जानिब मुतवज्जा कर रही थी। अब इसे तानिया की बात ठीक लग रही थी। वह सच में अपने बाप की तवज्जो सिर्फ अपनी तरफ चाहती थी। मिस तानिया कहाँ है? नज़र नहीं आ रही, इसने एक दफ़ा फिर से आगे पीछे देखते हुए इससे सवाल किया था। वो किचन में है, शायद उन्हें कोई कॉल आई हुई है। मिस तानिया तो प्रिंसेस वाली मूवी नहीं पसंद,
مس تانیہ کو پرنسس والی مووی نہیں پسند۔ اس کی بیٹی نے منہ کا زاویہ بگاڑ کر اسے بتایا تو وہ اس کی چالاکی پر حیران رہ گئی۔ اس وقت وہ کچھ بھی نہیں بول پا رہی تھی۔ جب تانیہ اٹھ کر اندر کی جانب گئی تھی، وہ اتنے مزے سے اسے بتا رہی تھی کہ اسے پرنسس والی مووی نہیں پسند، لیکن دوست کو پسند ہے۔ اس نے ہیر کی جانب دیکھتے ہوئے خوش ہو کر بتایا تھا۔ اسے جو لگا تھا کہ وہ اس پر غصہ کرے گا یا اسے کچھ کہے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، بلکہ وہ اپنی بیٹی کے انداز پر مسکراتے ہوئے اس کا گال چوم گیا تھا۔ کوئی بات نہیں، اگر آپ کی دوست کو بھی نہیں پسند تو بھی آپ کے بابا کو پرنسس والی مووی بہت پسند ہے اور ہم دونوں مل کر دیکھیں گے، وہ مسکرا کر کہتا اب آگے کی طرف بڑھ گیا تھا، جبکہ وہ وہیں کھڑی رہی۔ I'm sorry، یقیناً روحی نے آپ کو بہت تنگ کیا ہوگا۔ آج کل میری بیٹی کا سارا وقت آپ کے ساتھ گزرتا ہے، یقیناً یہ آپ کو بہت پریشان کرتی ہوگی۔ وہ وہیں صوفے پر بیٹھتے ہوئے اس سے کہنے لگا، جبکہ وہ جو اندر جانے کا ارادہ رکھتی تھی اس کے سامنے والے سنگل صوفے پر آ کر بیٹھ گئی۔ نہیں، روحی تو مجھے بالکل تنگ نہیں کرتی، یہ تو بہت پیاری بچی ہے اور اس کی اتنی میٹھی میٹھی باتوں سے بھی بھلا کوئی تنگ ہو سکتا ہے؟ اور مجھے پرنسس والی مووی بہت پسند ہے، میں بہت شوق سے دیکھتی ہوں، بلکہ اب تو میں بہت خوش ہوں کہ مجھے دیکھنے کے لیے ایک پارٹنر بھی مل گیا ہے نا پارٹنر؟ اب ہم روز پرنسس والی موویز دیکھا کریں گے، اس نے روحی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو اس کی بات پر خوش ہوئی تھی۔ میرا نہیں خیال کہ آپ روحی کی لسٹ کی ساری موویز دیکھ پائیں گی، کیونکہ روحی کی لسٹ بہت لمبی ہے۔ اس نے آج تک جتنی بھی پرنسس والی مووی بنی ہے نا، سب کو دیکھنے کا ارادہ کر رکھا ہے، اور اس کی لسٹ مکمل کرتے ہوئے میرے خیال میں مجھے ہی 10-12 سال لگ جائیں گے۔ اتنا لمبا عرصہ آپ یہاں رک نہیں پائیں گی۔ سعد کا فون آیا تھا مجھے، وہ جلدی واپس آنے کا ارادہ رکھتا ہے، اس نے اینڈ پر سیریس انداز میں کہتے ہوئے اس کے تاثرات جاننے کی کوشش کی تھی۔ ہم دوست کو شاد چاچو کے ساتھ نہیں جانے دیں گے۔ شاد چاچو جب آئیں گے ہم انہیں بیڈ کے نیچے چھپا دیں گے۔ ہم دوست کو شاد چاچو کے ساتھ نہیں جانے دیں گے۔ شاد چاچو جب آئیں گے ہم انہیں بیڈ کے نیچے چھپا دیں گے۔ روحی نے اپنے دماغ کا استعمال کرتے ہوئے انہیں ایک مفید مشورہ دیا تھا، ہیر کو ہمیشہ کے لیے اپنے گھر میں رکھنے کا، جبکہ اس کی بات پر وہ دونوں ہنس دیے تھے۔ ہیر کو تو اس پر بہت پیار آیا تھا، جو اسے روکنے کے لیے اپنے ننھے سے دماغ کا استعمال کر رہی تھی، جبکہ ایام کے چہرے پر مسکراہٹ آ کر غائب ہو گئی۔ شاید وہ اپنی بیٹی کے دلی جذبات کو بہت اچھے طریقے سے سمجھنے لگا تھا، اور یقیناً یہ جذبات اس کے لیے بہت مشکل پیدا کر سکتے تھے۔ مس تانیہ سے کہہ کر کھانا لگوا دیجیے، بہت وقت ہو گیا ہے، اس نے مس میری کو کچن سے نکلتے دیکھ کر کہا تھا۔ وہ ہاں میں سر ہلاتی واپس اندر چلی گئی، جبکہ وہ روحی کو لے کر فریش ہونے چلا گیا۔ سونے سے پہلے اس نے امی جان کو فون کر کے ان سے ان کی صحت کے بارے میں پوچھا تھا اور انہیں اپنا خیال رکھنے کے لیے بھی کہا۔ انہوں نے بھی اسے بہت ساری ہدایات دی تھیں۔
وہ اس سے دور تھی، لیکن تب بھی وہ اس کی فکر کر رہی تھی۔ وہ سچ مچ میں اس کی ماں جیسی تھی۔ نماز کے بعد وہ ماموں کے لیے اسپیشلی دعائیں کر رہی تھی کہ اللہ پاک انہیں کچھ بھی نہ ہونے دیں۔ بھائی کا سہارا ہی بہت ہوتا ہے بہنوں کے لیے، اور یہ اس کی بد نصیبی ہی تھی کہ اس کا بھائی اسے یوں بے آسرا بے سہارا چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ بہن اپنے بھائی سے کچھ نہیں مانگتی سوائے سہارے کے، لیکن اس کا بھائی اسے سہارا دینے کو بھی تیار نہیں تھا۔ وہ جب بھی اپنے بھائی کے بارے میں سوچتی تھی، ایک دکھ سا اسے چاروں طرف سے گھیر لیتا تھا۔ کاش اس کا بھائی بھی ایسا ہوتا جس پر وہ فخر کر پاتی۔ جا نماز طے کرتے ہوئے وہ بستر پر لیٹی تھی۔ تانیہ اس کے ساتھ ہی تھی۔ امی جان کے گھر واپس آنے تک وہ یہیں پر رہنے والی تھی، اسی کے بیڈ روم میں۔ وہ اس کی شکر گزار تھی کہ امی جان کی غیر موجودگی میں وہ اس کے پاس آ گئی تھی، ورنہ ایک مرد کے ساتھ اکیلے گھر میں رہتے ہوئے اسے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ وہ ایسا ہرگز نہیں چاہتی تھی۔ بے شک ایام میں کسی طرح کی کوئی بری عادت نہیں تھی، لیکن پھر بھی اسے اپنی عزت بے حد عزیز تھی۔ وہ اس پر کسی طرح کا داغ نہیں لگنے دے سکتی تھی۔ ویسے تو ایام اس کا محافظ تھا، وہ اس کا مسیحا ثابت ہوا تھا، اس نے اسے ان لوگوں سے بچایا تھا، لیکن پھر بھی وہ کسی کی زبان پر اپنے لیے غلط لفظ نہیں آنے دینا چاہتی تھی۔ اپنی عزت کی محافظ اپنے شوہر کے علاوہ وہ کسی کو نہیں سمجھتی تھی، اور اس کی غیر موجودگی میں وہ اپنے آپ کو سنبھالے ہوئے تھی۔ میرا بچہ کیا سوچ رہا ہے؟ وہ ٹویٹی کو اپنے ساتھ لگائے بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ جب وہ فریش ہو کر نکلا تو اسے کسی گہری سوچ میں دیکھ کر اس کے پاس آ گیا۔ بابا دانی، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ جب شاد ٹاٹو گھر آئیں تو ہم دروازہ پکا بند کر دیں اور نہ کھولیں؟ بابا جانی، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ جب سعد چاچو گھر آئیں تو ہم دروازہ پکا بند کر دیں اور نہ کھولیں؟ وہ سوالیہ انداز میں بولی۔ وہ کیوں میری جان؟ کیا آپ نہیں چاہتی کہ سعد چاچو ہمارے گھر آئیں؟ وہ اسے گود میں رکھتے ہوئے اپنے ساتھ لگا کر پوچھنے لگا۔ نہیں، وہ جب آئیں گے تو دوست کو ہمیشہ کے لیے لے جائیں گے، اور میں نہیں چاہتی کہ وہ دوست کو لے کر جائیں۔ میری دوست ہمیشہ میرے پاس رہے۔ نہیں، جب آئیں گے تو دوست کو ہمیشہ کے لیے لے جائیں گے، اور میں نہیں چاہتی کہ وہ دوست کو لے کر جائیں۔ میری دوست ہمیشہ میرے پاس رہے۔ اس نے اسے دیکھتے ہوئے سمجھانے والے انداز میں کہا تھا، جبکہ ایام سچ میں پریشان ہو گیا تھا۔ وہ ابھی تک اس بات کو سوچ رہی تھی۔ بیٹا، ہیر تمہارے چاچو کی بیوی ہے اور وہ اسے لے کر جائے گا اپنے ساتھ۔ وہ یہاں ہمارے گھر میں صرف مہمان ہے، چند دن کے لیے آئی ہے صرف، اسے اپنے گھر جانا ہے، اس نے سمجھاتے ہوئے کہا تھا، اور اسے اس بات کے لیے تیار کر رہا تھا کہ اسے واپس جانا ہے۔ نینا، ہم اسے ہمیشہ کے لیے روک لیں گے۔ نہیں نا، ہم اسے ہمیشہ کے لیے روک لیں گے۔ اسے واپس نہ جانے دیں، اسے ٹاٹو سے چھپا لیں گے۔
ہم اسے واپس نہیں جانے دیں گے، اسے چاچو سے چھپا لیں گے۔ یہ بھی نہیں ہو سکتا، وہ تمہارے چاچو کی بیوی ہے اور ساتھ چاچو اسے اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ اس نے بات کو ختم کرنا چاہا تھا جب روحی نے کچھ سوچتے ہوئے پھر سے کہا، تو آپ ہیر تو میری بیوی بنا دو، تو آپ ہیر کو میری بیوی بنا دو۔ وہ ہمیشہ میرے پاس رہے گی، وہ ہمیشہ میرے پاس رہے گی۔ اس نے اپنے دماغ کا استعمال کرتے ہوئے کہا تو ایام کے لبوں پر ایک لمحے کے لیے مسکراہٹ آ رکی تھی۔ کل وہ اس سے کہہ رہی تھی کہ وہ ہیر کو اپنی بیوی بنا لے، اور جب اس بات پر اس نے اسے ہلکا سا گھور کر دیکھا تھا تو آج اس نے اپنی بات ہی بدل لی تھی۔ آج اس کا کہنا تھا کہ وہ ہیر کو اس کی بیوی بنا دیا جائے۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کی بیٹی کے دماغ میں یہ ساری چیزیں آتی کہاں سے تھی۔ بہت ہو گئی باتیں، میرے خیال میں ہمیں سو جانا چاہیے۔ وہ اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے زبردستی سلانے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ ابھی بہت ساری باتیں کرنا چاہتی تھی، اسے اپنی اور ہیر کی شادی کے لیے منانا چاہتی تھی، لیکن وہ اسے سلانے پر بازد تھا۔ اب شاید وہ صبح تک یہ باتیں بھول جائے۔ اس کی آنکھ کھل گئی تھی، ایک بہت برے خواب سے وہ باہر نکل آئی تھی۔ اپنے آپ کو کمرے میں محسوس کرتے ہوئے اسے سانس میں سانس آئی۔ خود کو جنگل میں بھاگتے پا کر نہ جانے کب اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ گہری سانسیں لیتی اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ نہ جانے یہ برا خواب کس چیز کی نشاندہی کر رہا تھا، لیکن وہ ایسے خواب سے بہت ڈرتی تھی۔ یہ عجیب و غریب خواب اسے پہلی دفعہ آیا تھا۔ اپنے گلے کو سوکھا محسوس کرتے ہوئے اس نے لائٹ آن کی تھی۔ اس کا ارادہ پانی پینے کا تھا، لیکن ٹیبل پر خالی جگہ دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی تھی۔ خالی جگ دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی تھی۔ اس نے سوچا کہ وہ تانیہ کو جگا دے، لیکن نہیں، وہ سارا دن روحی کے آگے پیچھے گھومتی رہتی تھی، یقیناً تھک گئی ہوگی۔ اس سوچ کے ساتھ اس نے اٹھ کر جگ اٹھایا اور باہر نکلنے لگی۔ اس کا ارادہ خود ہی کچن میں جا کر پانی پینے کا تھا۔ پہلے تو اس نے سوچا تھا کہ وہ دوبارہ سے سونے کی کوشش کرے، لیکن وہ جانتی تھی کہ جب بھی اس کی آنکھیں اس طرح سے کھلتی ہیں تو وہ بنا پانی پیے سو نہیں پاتی تھی، اور اس وقت اس کے گلے کی حالت ایسی تھی کہ اب پانی پیے بنا گزارا بھی نہیں تھا۔ وہ جگ اٹھا کر باہر نکل آئی تھی۔ اس نے ایک نظر دروازے کو دیکھا اور پھر سارے دروازے گن بھی لیے تاکہ وہ واپس اسی کمرے میں آئے۔ اس دن کے بعد وہ دوبارہ ایسی غلطی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں طے کرتی نیچے کچن کی جانب آ رہی تھی جب اندھیرے میں کوئی اسے اوپر کی طرف آتا نظر آیا۔ اس کا دل بے ترتیبی سے دھڑکنے لگا۔ اس وقت یہاں بھلا کون ہو سکتا تھا؟ خوف سے اس کا دل کانپنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ اوپر کی طرف بھاگنے کی کوشش کرتی، اس کا پیر پھسلا اور اگلے ہی لمحے وہ اس آدمی کے اوپر جا گری۔ شاید دوسری طرف سے بھی اس طرح کی امید کسی نے نہیں کی تھی۔ جو بالکل ریلیکس ہو کر اوپر کی طرف آ رہا تھا، اچانک ہونے والی اس آفات پر خود کو نہ سنبھال سکا۔ اس کا پیر بھی ہیر کے وجود کے ساتھ پھسلا اور وہ زمین پر جا گرا، اور اس کے اوپر ہیر گری تھی۔ ان کا ایک ساتھ گرنا بے شک ایک اتفاق تھا، لیکن اپنے لبوں پر اس کے لبوں کا لمس محسوس کرتے ایام ساکت رہ گیا تھا، جبکہ ہیر کے پورے جسم میں جیسے ایک سنسناہٹ سی ہو گئی تھی۔
اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اس طرح کا کچھ ہو جائے گا۔ اس کا دل اس کے قابو سے باہر آ گیا تھا۔ ہیر کی حالت خراب ہونے لگی تھی، جبکہ وہ زمین پر پڑا خود بھی عجیب طرح کی کشم و کش میں تھا۔ ہیر پلیز میرے اوپر سے اٹھو۔ وہ جو پورا وجود اس پر ڈالے کانپنے میں مصروف تھی، اس کی آواز پر اگلے ہی لمحے اس سے دور ہوتے ہوئے پیچھے ہٹی، جبکہ وہ بھی زمین سے اٹھتا جلدی سے سوئچ بورڈ کی طرف آیا تھا۔ سارا ہال روشنی میں نہا گیا۔ آپ اتنی رات کو یہاں نیچے کیا کر رہی ہیں؟ وہ تھوڑی دیر پہلے والی سچویشن کو نظر انداز کرتے ہوئے اس سے سوال جواب کرنے لگا۔ شاید وہ اسے ریلیکس کرنے کی کوشش کر رہا تھا، یا پھر اسے ایک اتفاق کا نام دے کر خود بھی بھلانا چاہتا تھا، یا شاید وہ اس پر یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس کا گرنا محض ایک اتفاق ہے جس کی اس کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں۔ وہ مس تانیہ نے آپ کے کمرے میں پانی نہیں رکھا۔ بہت غیر ذمہ دار ہوتی جا رہی ہیں یہ۔ ان کی تو میں صبح کلاس لوں گا۔ آپ جائیں پانی لے لیجئے۔ وہ زمین پر گرے آگے پیچھے نظر دہراتے ہوئے اس سے کہہ رہا تھا، جب ہیر نے صوفے کے پیچھے فیڈر کی طرف اشارہ کیا، جو شاید اس کے گرنے کی وجہ سے کافی آگے چلی گئی تھی۔ یقیناً وہ آدھی رات کو یہاں اپنی بیٹی کا فیڈر بنانے ہی آیا تھا۔ شکریہ۔ وہ اس سے کہتے ہوئے اس کی طرف دیکھے بنا جلدی سے فیڈر اٹھا کر سیڑھیاں چڑھتا اوپر چلا گیا، جبکہ ہیر کو تو پانی پینے کا بھی ہوش نہیں رہا تھا۔ وہ جگ وہیں پر رکھتی خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف آ گئی تھی۔ اس کی پیاس مٹ چکی تھی۔ وہ بیڈ پر آ کر لیٹی، تب بھی اس کی ساری سوچیں ایام کی طرف تھیں۔ وہ مسلسل اس کی سوچ پر سوار تھا۔ اس کے ذہن میں اس وقت سوائے ایام کے اور کچھ نہیں تھا۔ وہ بار بار اپنے لبوں پر اس کا لمس محسوس کرتی کانپ کر رہ جاتی۔ اس کا دل اب تک نارمل سپیڈ پر نہیں آیا تھا۔ وہ اب اس شخص سے نظریں کیسے ملائے گی؟ یہ کیا ہو گیا تھا؟ وہ آدمی اس کے بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا؟ اگر کسی کو اس چیز کی بھنک بھی پڑ گئی تو؟ نہیں، یہ صرف ایک اتفاق تھا۔ وہ اس پر گری تھی۔ اس نے جان بوجھ کر یہ حرکت نہیں کی تھی۔ یہ صرف اور صرف اتفاق تھا اور کچھ بھی نہیں۔ ہیر خود کو سنبھالتی اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ نیند اس سے کوسوں دور تھی۔ ہیر چاہ کر بھی اس چیز سے باہر نہیں نکل پا رہی تھی۔ آج تک 7:20 کے اتنے پاس کبھی نہیں آیا تھا جو اس پر حق رکھتا تھا، جو اس کا محرم تھا، اور یہ شخص آ گیا تھا۔ مجھے نیچے جانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اگر پانی نہیں ملتا تو کیا مر جاتی؟ وہ خود کو کوسنے لگی، اور وہ اس چیز سے باہر نہیں نکل پا رہی تھی۔ یہ سوچ ہی اس کے لیے جان لیوا تھی کہ اگر اس بارے میں کسی کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا۔ سو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی ایپیسوڈ نمبر 13۔ تو آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ کو ایپیسوڈ کیسی لگی۔ بہت مزہ آتا ہے آپ کے کامنٹس ریڈ کر کے یار۔ تھینک یو سو مچ آپ کے ریویوز کا، میری پیاری آرمی، تھینک یو سو مچ آپ لوگ یار اتنا پیار دکھاتے ہو مجھے۔ اور ہاں جناب، ویسے میرے خیال میں تو روحی نے بہت اچھا مشورہ دیا ہے کہ وہ اگر خود نہیں شادی کر رہا ہیر سے تو روحی کی کروا دے۔ کچھ تو حل نکلے اس مسئلے کا، ہیر کو ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھنے کا۔ تو کیا لگتا ہے آپ لوگوں کو کہ ایام کیسے ہیر کو ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھے گا؟ اور آگے ناول میں کیا ہونے والا ہے؟ یہ ناول میرا بہت فاسٹ آگے جا رہا ہے، تو یہ بہت لانگ بھی نہیں ہوگا۔ ایسے ہی میں لانگ ایپیسوڈ دے کر اس کو ختم کرنے کی کوشش کروں گی۔ تب تک آپ لوگ اس کو لائک کرو، کمنٹ کرو، شیئر کرو، اور آپ لوگوں کے ریویو کا میں ویٹ کر رہی ہوں، تو وہ بھی دو۔ تو ملتے ہیں ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں کل انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو کل تک کے لیے آپ لوگ اپنی رائٹر کو دو اجازت، اور جنونیت کی میرے خیال میں رہ گئی ہیں آج 11 قسطیں۔
تو وہ بھی انشاءاللہ ہم جلد ختم کریں گے. تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.